अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है। इसके लिए आज सुबह जनाब नवाज शरीफ इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से अपने साथियों के साथ, काबीना के कई अरकान के साथ और हज़ारों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ और फॉलोअर्स के साथ निकले हैं। अब तक वो रावलपिंडी के सिर्फ कमेटी चौक से थोड़ा दूर हैं। रावलपिंडी की मरी रोड पर उनका ये काफिला मौजूद है। एक इज़्दिहाम है जो कि इस पूरे इलाके में नजर आ रहा है, लेकिन अभी जनाब नवाज शरीफ का काफिला बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि साकित है। इस वजह से प्रोग्राम में तब्दीली हुई है और इत्तलात के मुताबिक जनाब नवाज शरीफ अब जेलम में रात क़याम करने के बजाय रावलपिंडी में ही रात क़याम करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद मरी रोड की कमेटी चौक पर एक जलसा आम से खिताब करेंगे, उन लोगों से खिताब करेंगे जो कि इस वक्त उनके साथ हैं। सियासी क़ुव्वत का ये मुज़ाहरा है और अंदाज़ा ये लग रहा है कि ये सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कल सुबह फिर शुरू होगा और जीटी रोड पर ये काफिला निकलेगा रावलपिंडी से और फिर ये जीटी रोड पर रवा दवा होगा। इस प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएंगे रावलपिंडी की मरी रोड से, वहाँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल आज की एक बहुत अहम खबर और उसका ताल्लुक है उस मामले से जो पाकिस्तान की बका का मामला है, यानी कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के खिलाफ जंग ऑपरेशन रद्दुल फसाद अपनी पूरी क़ुव्वत से जारी है और इसमें पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां भी जारी हैं। आज एक बार फिर शहादतें हुई हैं और भरपूर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपरदीर के इलाके तिमरगरा में आज सुबह सवेरे दहशत गर्दों के ठिकाने पर एक भरपूर रेड किया गया था। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इसकी जद में आके एक दहशतगर्द को मारा गया, एक को गिरफ्तार किया और इसी दौरान एक खुदकुश हमलावर जो कि इस मौके पे उसको घेर लिया गया था, उसने अपने आप को धमाके से उड़ाया। इस भरपूर ऑपरेशन में जो कि हर सूरत में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक हसास इदारे के मेजर अली सलमान, पाकिस्तानी फौज के इस ऑपरेशन के अहम दूसरे एहलकार हवालदार गुलाम नज़ीर, हवालदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम ने जामे शहादत नोश किया। भरपूर अंदाज से, इंतहाई बहादुरी से दहशतगर्दी का ये ऑपरेशन इन पाकिस्तान के सपूतों ने लड़ा और अपनी जानें हमारी बका के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए कुर्बान की और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। दहशतगर्दी की जंग ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से जारी है और ये है वो अहम तरीन मामला जिसका कि ताल्लुक पाकिस्तान की बका से है। आज सारा दिन घन गरज जारी रही काफिले की, जनाब नवाज शरीफ के काफिले की रैली की, मगर इसमें पाकिस्तानी जंग, पाकिस्तान की इस अहम जंग के इस अहम जो वाक़या हुआ है उसके शहदा की खबर उस अंदाज से सामने नहीं आई जो कि इस उनका मकाम है और जो जिस पर पाकिस्तानी कौम का सलाम उन तक हर सूरत में पहुंचना चाहिए। शहदा की नमाज जनाजा कोर हेडक्वार्टर पेशावर में भी अदा की गई, दूसरे मकामात पर भी, और इस तरह से ये एक और अहम वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। और ये मामला सिर्फ बराह रास्त जंग का नहीं है, इसमें खुफिया इदारे भी जंग कर रहे हैं, हसास इदारे भी जंग कर रहे हैं, ISI, MI, IB, ये तमाम इदारे हैं जो कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ मुल्तान के कैंट बाजार में भी एक वाक़ा हुआ जब नामालूम दहशत गर्दों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में इंटेलिजेंस इदारे से मुंसलिक सब इंस्पेक्टर महरी यासिर मंजूर शहीद हो गए। मुल्तान का ये वाक़या है। मुल्तान में इस तरह का एक वाक़या 5 महीने पहले भी हो चुका है जब इंटेलिजेंस इदारे के असिस्टेंट डायरेक्टर उमर मुबीन जिलानी की तशद्दुद ज़दा
लाश मिली थी। मकतूल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के भतीजे थे। उनको कत्ल से 3 साल पहले अगवा किया गया था। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर जंग है जो कि इस वक्त लड़ी जा रही है। और फिर हम ये कहेंगे कि ये है दरअसल पाकिस्तान की बका की जंग, जो पाकिस्तानी फौज के सिपाही अगले महाज पर और पीछे शहरों में लड़ रहे हैं। मुल्तान का ये वाक़या भी बहुत अहम है, इसकी तफसीलात हम लेंगे। मुल्तान जाते हैं जहाँ पर मौजूद हैं वसीम नासिर जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वसीम, क्या कल के वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान का जो कंटोनमेंट के साथ ही मुल्हिका कैंट बाजार है, वहाँ जो है वो हसास इदारे को फायरिंग का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया है। और ये यासिर मंजूर थे जो कि हसास इदारे में सब इंस्पेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और अपनी ड्यूटी के लिए सुबह के वक्त जा रहे थे, जिन्हें जो है वो एक कार में और एक मोटरसाइकिल पे जो है वो 6 दहशतगर्द सवार थे, जिन्हें रोका और अगवा करने की यासिर को कोशिश की। लेकिन जब मुज़ाहमत हुई और नाकामी हुई तो तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है वो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से जो है वो यासिर मंजूर जो है वो जान बहक हो गए थे। जिसके बाद जो है दहशतगर्द मौके से तो फरार हो गए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और जो दीगर पुलिस के आला हकाम हैं वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाके को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया और शवाहिद जमा किए। इस वाक़े में जो है वो पुलिस को और हसास इदारों के हुकाम को जो बड़ी कामयाबी मिली है वो ये है कि जो इस दहशतगर्दी के मंसूबे में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है उसकी CCTV फुटेज जो हसास इदारों ने हासिल कर ली। बहुत शुक्रिया यासिर। वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद थे। और आज का जो सबसे अहम वाक़या हुआ जिसमें मेजर अली सलमान और फौज के 3 और अहलकार जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, ये अपर दीर का वाक़या है। इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुश्ताक यूसुफजई ने, जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सहाफ़ी हैं, इस इलाके के मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफजई साहब। बताइएगा, ये जो मामला अपर दीर में हुआ है, वहाँ पे ये बहुत बड़ा ऑपरेशन करा, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, क्या वहाँ के बारे में मालूमात है? कुछ इस वाक़े के बारे में हमारे पास स्पेसिफिक मालूमात है? जी कमाल साहब, ये आपके इल्म में है कि जो अपर दीर और लोअर दीर है, यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री ने काफी ऑपरेशन किए हैं। और चंद साल पहले ये इलाका स्वात के बाद TTP का बहुत बड़ा स्थल बन चुका था, लेकिन उन कार्रवाइयों का ये नतीजा निकला कि आज हालात काफी पुरअमन रहे। लेकिन आपको पता है कि ये जो लंबी सरहद है, लकीर है अफगानिस्तान के साथ, अपर दीर और लोअर दीर और पे चतराल का, तो ये इतलात पहले से आ रही थी कि शायद जो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान इस वक्त रुपोश है, वहाँ से कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस साल और इससे पिछले साल का बॉर्डर पे काफी अच्छी अरेंजमेंट की गई थी सिक्योरिटी की, तो इसलिए शायद वो बड़े हमले जो है वो नहीं हो सके थे जो पहले होते थे कि दर्जनों मिलिटेंट्स आते थे, चेक पॉइंट पे हमले करते थे। तो ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है कल रात वाली, मेरे ख्याल में इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस काफी इम्प्रूव हो चुकी है और ये लोग अफगानिस्तान से आए थे और जो वहाँ पे मुकामी हुकाम है वो कहते हैं कि उन्होंने घर में पला ली थी और ये शायद अपर दीर में या नीचे आकर कोई बड़ी कार्रवाई करने का इरादा रखते थे। लेकिन चूंकि उनको इत्तला मिली थी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को, तो उन्होंने रात का सुबह का इंतजार नहीं किया, वो मिडनाइट वहाँ पे गए, उन्होंने कार्रवाई की। और इनके मुताबिक चूंकि तीनों खुदकुश थे, इन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, तो एक ने खुद को उसी वक्त धमाके से उड़ाया, इनकी शहादत हुई है। और फिर एक दूसरे को उन्होंने मारा, जो सिक्योरिटी किलर थे उन्होंने फायर की और एक उन्होंने पकड़ा है। तो अभी आगे पता चलेगा कि कितने लोग थे, किस इरादे से आए थे, क्या ये दीर ही में कार्रवाई करना चाहते थे या नीचे आ रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक यूसुफजई हमारे साथ हैं। ये ताज़ा शोहदा हैं हमारे, जिनको हम राह हक के शहीद कहते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जो अजीम शोहदा की फहरिस्त है उसमें आज इजाफा हुआ है। मेजर अली सलमान, हवालदार गुलाम नज़ीर, हवालदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम, और इसके अलावा मुल्तान में जैसे कि हमने आपको बताया इंस्पेक्टर महर यासिर मंजूर जो कि इस वाक़े में, इस मुल्तान के वाक़े में शहीद हुए। इन तमाम शोहदा को हम सब का सलाम पहुँचे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे
خبریں اس وقت صرف سیاسی ہیں، لیکن جو سیریس معاملات ہیں اس پر بہت زیادہ فوکس نہیں ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے گردشی قرضوں میں بہت بڑا اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب 800 ارب روپے کے قریب ہو گئے ہیں گردشی قرضے۔ دوسری جانب یہ معاملات سامنے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ کم سے کم ہوگی، اس کا مطلب ہے بجلی زیادہ سے زیادہ خرچ ہوگی، مگر وصولیاں بھی کم سے کم ہو رہی ہے، اور یہ بنتی ہے گردشی قرضوں کی وجہ۔ اسی لیے یہ ایک بحران ہے جو کہ اس وقت نظر میں نہیں ہے، مگر بہت اہم معاملہ۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ معیشت کے حوالے سے بہت بری خبر ہے، بلکہ ایک بحرانی خبر ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار گردشی قرضے جنہیں سرکولر ڈیٹ کہا جاتا ہے 800 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے جب 2013 میں اقتدار سنبھالا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے 480 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ جو کہ اس وقت تھے اس کو ادائیگی کی تھی، اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسئلہ اب دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا، مگر گزشتہ 6 مہینوں میں گردشی قرضوں میں مزید 115 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ 800 ارب روپے سے بڑھ گئے ہیں۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کے حالیہ اجلاس میں سیکرٹری پانی اور بجلی کا یہ کہنا تھا کہ 2015 کے برس گزشتہ سال بجلی کے نظام میں وصولیاں 88% سے بڑھ کر 93% ہوئی ہیں، جبکہ ٹیکنیکل اور ڈسٹریبیوشن نقصانات بھی 19% سے کم ہو کے 17.5% ہو چکے ہیں، مگر سرکولر ڈیٹ میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ بنیادی بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سرکولر ڈیٹ میں کمی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں ہوتی سرکاری طور پہ، غیر سرکاری طور پہ، اور اس کی وصولیاں بھی پوری طرح سے نہیں ہو رہی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بجلی کی چوری ہوتی ہے، اس میں کرپشن ہے اور اس پر قابو نہیں پایا جا رہا، اور وہ ہے بنیاد جس کی بنیاد پر یہ گردشی قرضے بنتے ہیں جو کہ اب بحرانی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی جناب شہباز رانا۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت کی طرف سے اس پہ کسی کنسرن کا اظہار نہیں ہوتا؟ ان کے لوگوں سے اگر ہم بات کریں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ انڈر کنٹرول ہے، اور پھر اس فگر کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں۔ کیوں حکومت میں اس قسم کی کنسرن نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے؟ جی کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے PMLN پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو آج 4 سال اور 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ آج بھی جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ اس کے اوپر آج وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک میٹنگ لی۔ اس میٹنگ کے صرف 3 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کو آپ سے اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ ان کی پچھلے 4 سال میں کیا انہوں نے جو ایفرٹس کی تھی وہ سیریس تھیں۔ آج بھی جو میٹنگ کا جو کنکلوژن تھا وہ اس بات پہ ہوا کہ جو گردشی قرضہ ہے اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 2 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو آپ کے جو لائن لاسز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں، یا جو بلز کی ریکوری ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ آج پھر یہ پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا جی کہ پتہ کریں کہ قرضہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا جی کہ جو ایفیشنسی ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہی، اس کا ذرا پتہ کریں۔ اور تیسرا جو اس میٹنگ کا بنیادی پوائنٹ جو اس کا نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جی ایچ جو ڈسکو ہے، جو پاکستان کی 9 کمپنیاں ہیں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز، وہ ہر جو کمپنی اپنی ایفیشنسی کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کرے گی۔ ان 3 پوائنٹس ایک بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ 2 سال میں ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ 4 سال اور 2 ماہ بعد آج پھر اس بات کا تعین کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے کہ یہ سارا مسئلہ کہاں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی، 4 سال میں جب تھوڑی بہت بہتری نظر آتی ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب موسم جو تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، بجلی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، یا پھر بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو وزارت خزانہ سے پیسہ جو ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار اگر بڑھ رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے اگر کم ہو رہے ہیں، اور یہ آگے جا کے دعوے کے مطابق 2 مہینے میں نومبر میں ختم ہو جائے گی، لیکن وصولیاں اگر کم ہیں اور اگر لائن لاسز اسی طرح سے چل رہے ہیں تو اور ٹیرف جو ہے وہ بڑھے گا تو اور یہ چوریاں جاری ہے تو یہ تو پریشر اور بڑھے گا، یہ گردشی قرضے اور بڑھیں گے، اور پھر یہ جو کیپیسٹی چارجز دینے کے لیے آپ کو بہرحال ادائیگیاں کرنی ہے تو پھر ٹیرف بڑھے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑا طوفان سامنے کھڑا ہے، کیونکہ اگر جتنی بجلی زیادہ پیدا ہوگی تو اسی تناسب سے ادائیگیاں کم ہوں گی اور یہ مسائل مزید بڑھیں گے، کیونکہ اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ دیکھیں مجھے جو میں 4 سال سے ان کی ECC کو کور کر رہا ہوں،
مجھے ابھی بھی ان کی کوئی سیریس ایفرٹ نظر نہیں آ رہی. ہمیشہ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جو گردشی قرضے کا جو حجم ہے اس کو کم سے کم بتایا جائے. یہ کبھی اس کو آپ کو سٹاک اس کا جو فلو ہے اس کی آپ کو بحث میں الجھا دیتے ہیں, یہ صحیح بات بتاتے نہیں ہیں. ان کا جو سیکریٹری واٹر اینڈ پاور کا دعویٰ تھا کہ جی ہماری جو ریکوریز ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں, وہ ڈیٹا دسمبر 2016 کا ہے. جنوری 2017 سے لے کے جون 2017 تک آپ کی جو ریکوریز ہیں اس میں 2% کمی آئی ہے. اچھا, یہی بنیادی وجہ تھی کامران صاحب کہ جب سی پے کے منصوبے لگے تو چائنیز کو ان باتوں کا بہت اچھی طرح احساس تھا. انہوں نے وہ منصوبے لگانے سے پہلے حکومت پاکستان سے سوورن گارنٹی لی ہے کہ ایک پول بنے گا پیسے کا, جس میں جتنی چائنا کے جو منصوبے لگ رہے ہیں سی پے کے, وہ جو بجلی پیدا کریں گے اس کا 22% کے برابر جو رقم ہے وہ حکومت پاکستان اس پول میں ڈال دے گی. ان کو اس بات کا احساس تھا چائنیز کو کہ پاکستان میں جتنا بھی بجلی کی بلنگ ہوتی ہے اس کا 20 سے 25% ریکور ہی نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنی جو ہے سیکیورٹی لے لی ہے. اب بات جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کل آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, آج آپ کی ایک جو ہے وہ کمپریس ڈیمانڈ ہے, یہ 21,000 ہے. ہو سکتا ہے جب پیداوار آپ اور اس میں ایڈ کریں گے سسٹم کے اندر تو ہو سکتا ہے 24,000 ہو جائے, یہ 25,000 ہو جائے. کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف گردشی قرضے کا حجم بلکہ آپ کے ملک میں جو بجلی کی پیداوار ہے اس کی وہ کتنی ہے اور جو ضروریات ہے وہ کتنی ہے, اس کا وزارت پانی و بجلی کے پاس اس کے پاس ڈاکومنٹڈ نمبرز نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ اپریل 2017 میں آپ کو یاد ہے کہ اچانک ایک کرائسس آیا تھا بجلی کا, اور وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت کے تھے نواز شریف صاحب, انہوں نے کچھ ہدایات دی تھی کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ غلط اعداد و شمار جو پیش کیے جاتے رہے 2 سال میں اس کے بارے میں بتایا جائے. آج تک وزارت پانی و بجلی کا ایک بھی افسر اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا گیا. جو سیکریٹری واٹر اینڈ پاور کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے فیکٹرز پروبیبلی کچھ اور تھے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں آپ کو کوئی بنیادی منصوبہ بندی نظر نہیں آتی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب وہ آئے تھے پاور میں تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ اپنی سلیٹ جو ہے وہ کلین کر کے دے کے جائے گی, تاکہ ہمارے اوپر یہ جو نئی حکومت آتی ہے اس کے اوپر گردشی قرضوں کا, بجٹ خسارے کا یا کوئی اور جو حکومتیں قرضے لیں اس کا بوجھ نہ پڑے. 24 جولائی کو جو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں 193 ارب روپے کا جو گردشی قرضہ انہوں نے کمپنی کے اندر پا کیا گیا اس کو رول اوور کیا گیا ہے. اس 193 میں سے 96 یا 97 بلین جو تھا وہ موجودہ حکومت نے لیا تھا. بہت معلومات ہے, بہت شکریہ جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, کرائسس جیسی سچویشن ہے جو کہ بلڈ ہو رہی ہے, جس کا کہ آج جیسے شہباز رانا نے بتایا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک طویل اجلاس بھی کیا ہے اس معاملے پہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوتا ہے امریکی افواج لوٹ رہی ہیں, جتنی چلے گئی تھی وہ پھر واپس آئیں گی کیونکہ افغانستان میں ایک نئی جنگ لڑنی ہے, ورنہ طالبان افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے امریکی ساز و سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہے. کراچی پورٹ پر ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں مسلسل ناکامیوں اور طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافے کے بعد امریکہ میں بہت شدت سے اس وقت سوچ ہے کہ امریکی فوجیوں کو واپس بھیجنا ہوگا افغانستان. اس وقت بھی 10,000 کے قریب امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہیں. ایک وقت تھا اب سے 2 سال پہلے کہ 1 لاکھ سے زائد امریکی فوجی موجود تھے, لیکن صدر باراک اوباما نے بڑی تعداد میں فوجی واپس بلا لیے تھے. لیکن اس وقت ایک جو صورتحال ہے اس میں امریکہ میں اس بات پہ ادراک ہے کہ صورتحال پہ قابو پانا ہے تو مزید کئی ہزار فوجی امریکی فوجی افغانستان میں اتارنے ہوں گے. اور اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ وہ کہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. فی الحال فوری طور پر 100 امریکی فوجی روانہ کر دیے گئے ہیں, خبریں آئی ہیں, جبکہ ہزاروں فوجی بھیجنے پر مشاورت جاری ہے. اور اس سلسلے میں اطلاعات یہی ہیں کہ آئندہ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا. اور اسی دوران پاکستان کے راستے فوجی ساز و سامان کی ترسیل کی بھی خبریں آئی ہیں, گویا کہ تیاری شروع ہو گئی ہے. ایک خبر چھپی ہے جس کے مطابق پچھلے 2 مہینے کے دوران 3 امریکی جہاز افغانستان کے لیے فوجی ساز و سامان لے کے کراچی پورٹ پر پہنچے. ان میں سے 2 جہاز تو پچھلے 1 ہفتے کے دوران یہاں پہ آئے ہیں, جن کے ذریعے بڑی تعداد میں ملٹری وہیکلز اور دیگر فوجی آلات پہنچائے جا رہے ہیں اور یہ افغانستان پہنچائے جا رہے. اور اسی دوران امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر جنرل میک ماسٹر نے افغانستان میں امریکی فوجی ناکامی کا ملبہ بھی جیسے دوسرے امریکی جنرلز کر رہے ہیں پاکستان پہ گرانے کی کوشش کی ہے. اور امریکہ میں اب اس بات کا ادراک ہے اور خاص طور پہ اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیصلہ بہرحال یہی لگتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے. اور اسی لیے جنرل میک ماسٹر نے ایک بار پھر وہی پرانی بات کی ہے کہ دراصل پاکستان دہشت گرد گروپوں کی مدد کر رہا ہے. The President has also made clear that we need to see a change in behavior of those in the region
which includes those who are providing safe haven and support bases for the Taliban, Haqqani Network, and others. This is Pakistan in particular that we want to really see a change and a reduction of their support for these groups. اس ابھرتی ہوئی صورتحال میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے امریکی امور کے ماہر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ معید صاحب. یہ بتائیے گا کیوں نہیں ہو پایا؟ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جولائی کے مڈ تک یہ پالیسی ایف پیک کی بلکہ اس ریجن کی جو ہے وہ فریش اس کے جو گولز ہیں جو اس کے کنٹورز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن اب اگست آ گیا. لگتا یہ ہے کہ وہاں پر بھی مخمصہ ہے کوئی. کامران صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں، بلکہ اب تو بہت اس پہ پریس رپورٹنگ بھی، بہت سی لیکس بھی سامنے آئی ہیں کہ اندرونی طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اتفاق نہیں ہے افغانستان کی پالیسی پہ. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے راؤنڈ میں اعتراض اٹھایا تھا کیونکہ افغانستان کی پالیسی بالکل افغانستان پہ فوکس تھی، تو ان کا یہ موقف تھا میرے نزدیک درست کہ ریجن کو انوالو کرنا ضروری ہے، پاکستان کی بات ہونی چاہیے، باقی ممالک کا کیا رول ہوگا. اس کے بعد دوبارہ جولائی میں ایک پالیسی جو ہے اس کی ایک شکل تیار کی گئی، وہ پھر ٹرمپ صاحب پرنسپلز کے سامنے رکھی گئی، وہ بھی رد کر دی گئی، اور اس میں بھی میرے نزدیک سوال جو پوچھا تھا وہ بالکل درست تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخر 17 سال جو پہلے وہاں پہ ایک فوجی قوت کا استعمال ہوا اور اس سے بات نہیں بنی، تو اب 5000 اضافی جو ہیں ٹروپس بھیج کے کیا نتیجہ نکلے گا. تو وہ بھی سوال دوبارہ سے اس پالیسی کے لیے پھر انہوں نے کھولا، اور اب وہ پالیسی تیسرے مرحلے میں ہے اور دیکھنا ہے کہ کب وہ فائنلائز ہوتی ہے. لیکن میرے نزدیک سپتمبر سے پہلے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی حتمی شکل اس پالیسی کی. لیکن معید صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ بہرحال پینٹاگن میں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ان کو پتا ہے کہ فوجی تو بھیجنے پڑیں گے، اسی لیے جو کچھ موومنٹ ہوئی ہے آلریڈی ظاہر ہے امریکن ٹروپ سے ان کا سامان آتا ہے، لیکن کچھ یہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو نئے پورٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں سامان پہنچ رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ خیال تو ہے کہ کچھ بھی ہے ہمیں کئی ہزار فوجی تو بہرحال بھیجنے. دیکھیے کامران صاحب، یہ بات یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے، وائٹ ہاؤس نے ایک بڑا دلچسپ فیصلہ کیا تھا آج سے کوئی 3 ماہ پہلے، اور وہ یہ تھا کہ جو سیاسی اسٹریٹجی ہے افغانستان کے لیے وہ اگر بنتی بھی رہے تو فوج کو، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، پینٹاگون کو انہوں نے یہ اٹانومی دی تھی، یہ حق دیا تھا کہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا نمبر چاہیے آپ کو اضافی فوجوں کا اور ان کو کیا اتھارٹیز چاہیے، ان کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے. اوباما ایڈمنسٹریشن نے بالکل مائکرو مینج کر کے رکھا ہوا تھا فوج کے وہاں پہ کیا وہ کر سکتے ہیں کیا نہیں، ان کے کیا وہاں پہ ٹرمز آف ریفرنس ہے. لیکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حتمی شکل نہیں نکلے گی پالیسی کی ہم یہ فوجیں وہاں نہیں بھیجیں گے. اب یہ جو 100-200 غالباً فوجوں کی بات ہو رہی ہے وہ کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں اور اب ایک فائٹنگ سیزن جو ہے وہ اپنی پیک کو پہنچنے والا ہے، تو یہ اس سے بچنے کے لیے کہ بڑے پروونشل سینٹرز، ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ کہیں طالبان پچھلے سال کی طرح، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کندوز میں قبضہ کیا، پھر اس پہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی، تو وہ نہ ہو اس لیے یہ میرے نزدیک کچھ فورسز بھیج رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ایک بحث ہے، ایک مباحثہ ہے، اور یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ٹروپس کتنے اور کس شکل میں بھیجنے ہیں. ایک وہاں پہ یہ بھی رائے ہے بڑی خطرناک میرے نزدیک کہ شاید پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو جس طرح عراق میں استعمال کیا گیا تھا ان کو بھیج کے اس جنگ کو کسی حتمی شکل پہ لے جایا جائے. تو وہ بھی ابھی بات چیت چل رہی ہے، میرے نزدیک مکمل فیصلہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہاں پہ فوجیں بھیجنی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے اس اسٹریٹجی کا. بہت بہت شکریہ. معید یوسف ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیں اور پھر دیکھتے ہیں جناب نواز شریف کی سیاسی قوت کا مظاہرہ اس وقت راولپنڈی کی مری روڈ پر ہو رہا ہے. جائیں گے مری روڈ اور دیکھیں گے کہ وہاں کی کیفیت کیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑا ہجوم ہے وہاں موجود. اس کی بات ہوتی ہے نیوز بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون نے آج سے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ شروع کیا ہے. اس کے لیے ابتدا کی گئی اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس سے، جہاں آج جناب نواز شریف ان کی پارٹی کے کئی اہم رہنما وزراء ان کے ساتھ نکلے ہیں ایک قافلے کے ساتھ جس کی منزل لاہور ہوگی، لیکن
اب جبکہ یہ قافلہ تقریباً 8 گھنٹے سے رواں دوا ہے، مشکل تمام وہ راولپنڈی میں داخل ہوا ہے اور ابھی اس کی پہلی منزل بتائی گئی ہے کمیٹی چوک ہوگی، جہاں پر جناب نواز شریف ایک جلسے سے خطاب کریں گے، اور پہلے ہی یہ پورا معاملہ اپنے اسکیجول سے باہر ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت جناب نواز شریف کو اوریجنل پروگرام کے مطابق جہلم میں ہونا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کہتے ہیں کہ قافلہ اتنا بڑا ہے، ازدحام اتنا بڑا ہے، گاڑیاں اور عوام اتنی زیادہ ہیں کہ قافلہ موو نہیں کر پا رہا، آگے نہیں چل پا رہا۔ لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد میں راولپنڈی میں لوگ موجود ہیں جو جناب نواز شریف کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ قافلہ اس وقت بہت آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہے۔ آج یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پچھلے 5 سال میں پہلی بار سیاسی قوت کا مظاہرہ ہے۔ بعض مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے نزدیک یہ میک اور بریک پروپوزیشن ہے، اس سے فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی مستقبل کا سمت کیا ہو، مسلم لیگ نون کی مستقبل کا سمت کیا ہو۔ اس لیے یہ سیاسی قوت دکھانی انتہائی ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے عموماً یہ صرف حزب اختلاف کی جماعتیں کرتی ہیں۔ اس طرح کے لانگ مارچ، اس قسم کے قافلے اس 5 سال میں بھی نکلے ہیں، پچھلے 4.5 سال میں بھی نکلے ہیں، مگر وہ سب حزب اختلاف کی جماعتوں نے نکالے ہیں، اور اکثر اس میں اس قسم کی ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف نے دکھائی ہے۔ لیکن حکمراں جماعتوں کے لیے اس قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کرنا ایک غیر معمولی معاملہ ہے۔ اسی لیے جب آج پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے سابق سربراہ جناب نواز شریف، سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہے تھے تو حکومت کے بڑے بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ آج جب یہ قافلہ رواں ہوا تو اس کو رخصت کرنے کے لیے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خصوصی طور پہ موجود تھے، اور اس طرح سے آغاز ہوا حکومت کا، حکومت پنجاب کا، وفاقی حکومت کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا اور جناب نواز شریف کی سیاسی قوت کے مظاہرے کا آغاز۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں نواز شریف کو دیکھنے کے لیے۔ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام نواز شریف سے محبت کرتی رہے گی۔ شریف نے مان لیا، عوام نہیں مانتے، پاکستان نہیں مان رہا فیصلے کو۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کا کلیجہ چاٹا گیا، اب عمران خان سنا بنی گلا میں چھپ گیا جا کے۔ اس فیصلے کو میاں نواز شریف نے تو مانا ہے لیکن عوام اس فیصلے کو نہیں مان رہے۔ پاکستان کے عوام کل بھی نواز شریف کو لیڈر مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، آئندہ بھی مانیں گے۔ رات کو لوگ ناچتے ہیں، صبح شیر ڈانٹتا ہے اور یہ ڈاڑے گا انشاءاللہ۔ جناب نواز شریف اور ان کا قافلہ اس وقت کمیٹی چوک، جہاں پر اطلاعات کے مطابق انہوں نے خطاب کرنا ہے، اس سے بھی چند کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ سفر تو ابھی شروع ہوا ہے اور یہ جائے گا لاہور، اور اس کے لیے راستہ ہے جی ٹی روڈ کا، اور یہ وہ جی ٹی روڈ ہے جس میں تقریباً 15 قومی اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں، جس میں سن 2013 کے الیکشن میں 14 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھرپور کامیابی حاصل کی تھی۔ اس لیے یہ سیاسی قوت کے مظاہرے کے لیے پنجاب کا ہارٹ لینڈ ہے، اور اس ہارٹ لینڈ سے پتہ چلے گا کہ جناب نواز شریف کی سیاسی مقبولیت
اس واقعے کے بعد اس میں کتنی بڑھائی آئی ہے، وہ اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن اس سفر کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے۔ اس وقت جناب نواز شریف چاندنی چوک سے کچھ آگے بڑھے ہیں، وہیں پہ تھوڑے فاصلے پہ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ عدنان مختار، اور ان سے ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال۔ عدنان بتائیے گا کیا صورتحال ہے، آپ کہاں پر ہیں اور کتنی دور ہیں قافلے سے، اور جہاں پر آپ ہیں وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے بالکل کامران خان صاحب، میاں نواز شریف کا جو قافلہ ہے راولپنڈی میں داخل ہونے کے بعد اس وقت تیزی سے آگے بڑھا ہے اور چاندنی چوک سے آگے کی طرف آ رہے ہیں، جہاں پہ آگے وارث خان ہے، اور اس کے بعد کمیٹی چوک جہاں پہ ہم موجود ہے۔ تل رکھنے کی یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔ خواجہ سعد رفیق یہاں پہ کچھ دیر پہلے آئے تھے، اور جو کارکنان صبح سے یہاں گرمی میں ان کا انتظار کر رہے تھے میاں نواز شریف کا، تھکے آ رہے تھے، ان کا یہاں پہ حوصلہ ولولہ انہوں نے بڑھایا ہے اور دوبارہ اپنے قائد کو لینے، ان کو ریسیو کرنے وارث خان کی طرف بڑھے۔ سینیٹر مشاہد اللہ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو جیالے لوگ ہیں ان کی آپ آواز سن بھی سکتے ہیں، ہمارے بیک گراؤنڈ میں شور ہے، پارٹی کے جو ترانے وہ بجائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میئر پنڈی ہیں، جو لیگی کارکنان ہیں یہاں پہ، وہ خود یہاں پہ وقفے سے آگے کمیٹی چوک میں تمام تر انتظامات کا از سر نو ایک جائزہ لیتے ہیں، اور پھر جا کے دوبارہ سے ریلی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو ریلی ہے ابھی یہاں سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پھول انہوں نے رکھے ہوئے تھے میاں نواز شریف کے لیے، وہ یہاں پہ کارکنان خود ایک دوسرے پہ بھی نچھاور کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں کیا انتظام کیا ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی چوک پہ جناب نواز شریف خطاب بھی کریں گے، تو کس طرح سے خطاب ہو؟ کوئی سٹیج بنا ہے، کوئی کنٹینر بنا ہے، کیسے، اس کے لیے کیا ارینجمنٹ ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، اوپن ایک سٹیج بنایا گیا جس کو 10 فٹ کا ہم اسے ایک سٹیج کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر روسٹر رکھا گیا ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ یہاں خطاب کریں گے۔ اوپن ایک خطاب ہوگا، مطلب اس میں کوئی کنٹینر، کوئی بلٹ پروف انتظامات یہاں پہ نہیں ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ گو کہ ایلیٹ کمانڈوز یہاں پہ اوپر موجود ہیں سٹیج کے، جو کہ تمام تر انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جو غیر متعلقہ شخص ہے اس کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے اسٹیج پہ، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پہ کارکنان کے بیچ میں ہوں گے، اور اس کے بعد وہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد پنجاب ہاؤس میں ان کا قیام ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی منزل جو ان کی کل کے لیے تعین کیا جائے گا کہ وہ جی ٹی روڈ پہ کس طرح چڑھتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ عدنان مختار، ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ راولپنڈی میں ہمیں بہرحال اس پروگرام میں ابھی آگے چل کے دوبارہ جانا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ جناب نواز شریف کا قافلہ اس پروگرام کی مدت کے دوران کمیٹی چوک تک پہنچتا ہے یا نہیں، جہاں پر انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ، جناب نواز شریف اب اپنے سیاسی میدان میں ہیں، سیاسی جدوجہد پوری قوت سے سیاسی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں وہ اور ان کے ساتھی، مگر حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے، اور وہاں پہ معمول کا عمل جاری ہے، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، نظام کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ مستعد طریقے سے اس وقت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور دوسری جانب حکومتی جو امور ہیں ان کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ جناب شاہد خاقان عباسی آپ کے علم میں ہے کہ 342 اراکین کی اسمبلی میں 221 ووٹ لے کر وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے تھے، اور اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے ہفتے کی کارکردگی اگر ہم وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی دیکھیں تو وہ بہت ہی بہتر نظر آتی ہے، ایک بہت اچھا سٹارٹ نظر آتا ہے۔ عموماً اس قسم کے جب عہدے شروع ہوتے ہیں تو سٹارٹ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی سے توقع یہ تھی کہ کابینہ کی جس طرح کے مستعد رکن ہے کہ ایک بہتر ابتدا ہوگی، اور اس لحاظ سے اس کے کئی آثار ہیں نمایاں آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی منفرد ہیں۔ جناب شاہد خاقان عباسی کے اس میں یہ 5واں سال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا، پہلی بار اس میں ایک وزیر خارجہ موجود ہیں شاہد خاقان کابینہ میں، اور اس میں خواجہ محمد آصف آپ کے علم میں ہیں وزیر خارجہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سن 2013 میں ہونی تھی کہ انرجی منسٹری بننی تھی، جس میں کہ پاور اور پیٹرولیم اور اس امور کے جتنے بھی وزارتیں تھیں ان کو اکٹھا کرنا تھا، وہ ایک منسٹری بن گئی ہے انرجی منسٹری، اور اس حوالے سے جناب شاہد خاقان عباسی نے ایک بہت اہم اجلاس بھی کیا ہے، خاص طور پہ جو گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں اس حوالے سے آج ان کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک اور اچھی ابتدا کی ہے کہ پی ٹی وی کو حکم دیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تمام کارروائی براہ راست دکھائی جائے، اور اس میں اپوزیشن
اپوزیشن کو جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ مسلسل عوام تک پہنچے، اور پی ٹی وی نیشنل پہ اس نے دکھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ ہم اس پروگرام کے ذریعے کئی بار کہہ چکے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جمہوریت کی پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی کارروائی ہو، جو کچھ بھی بولے وہ عوام تک ملے، اور یہ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی شاہد خاقان عباسی نے کہہ دیا ہے کہ قومی اسمبلی کی کوریج پوری ہو۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس ایک ہفتے کے دوران شاہد خاقان عباسی، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کئی ٹیلی ویژن انٹرویوز دیے ہیں۔ یہ بھی پہلی بار ہے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دورے اقتدار میں کوئی ٹیلی ویژن انٹرویو نہیں دیا، اور کوئی بڑی ان کی اس طرح سے مستعد پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی، اور یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوالوں جوابوں کے لیے، اپنے احتساب کے لیے، اپنے آپ کو میڈیا کے سوالوں کے لیے سامنے رکھے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے اس سلسلے میں ایک ہفتے کے دوران تقریباً آدھے درجن ٹیلی ویژن انٹرویوز دیے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ ایک اور منفرد بات ہے، اور بڑی اچھی جو ان کی بگننگ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ دنیا میں بہت سراہا جاتا ہے، وہ یہ کہ جناب شاہد خاقان عباسی وہ تم تراق نہیں دکھا رہے جو کہ ایک وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے۔ پروٹوکول اور اس کا پورا انداز وہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، اس حد تک اوائڈ کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی نہیں رہ رہے، اور اس کی شان و شوکت سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ کام مکمل کر کے اپنے اسی گھر میں چلے جاتے ہیں جس میں کہ وہ وزیر پیٹرولیم کی حیثیت سے جہاں پہ ان کی رہائش تھی، اسی گھر پہ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وہ رہ نہیں رہے۔ پروٹوکول کو پہلے بھی وہ اوائڈ کرتے تھے اور اب پھر اوائڈ کر رہے ہیں۔ اس کل ملا کے ایک بڑی اچھی ابتدا ہے جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کی ہے، اور سسٹم چل رہا ہے، جمہوریت چل رہی ہے، پورا نظام چل رہا ہے۔ یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے اطمینان کی بات ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابراہیم راجہ جو اسلام آباد کے ہمارے بیورو چیف ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب۔ شاہد خاقان عباسی کی ابتدا ایک ہفتے میں نے کچھ امور بتائے ہیں، اوورآل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جو بگننگ ہوئی ہے فرسٹ 7-8 ڈیز آف پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی؟ جی بالکل کامران خان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کم گو ہیں لیکن کام میں تیز رفتار ہیں، فوراً کوالیفائیڈ ہیں، لیکن اندر سے دیسی مگر ذہین آدمی ہیں، اور ان کی شخصیت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مشکل ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس میں گھبراتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ وزیر پیٹرولیم اور قدرتی ذخائر تھے تو اس وقت مبینہ طور پر ایک آئل مافیا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں LNG آئے، لیکن وہ خاموشی سے بغیر شور مچائے اس معاملے پر ڈٹے رہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی کابینہ کے معاملے پر، اس میں توسیع کے معاملے پر اگرچہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہیں 2 ٹوک موقف سامنے رکھا کہ اگر وزارتوں میں صرف خانہ پوری نہیں کرنی، اگر ان شعبوں کو مکمل توجہ سے چلانا ہے تو پھر یہ وزارتیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ ابھی بھی کم ہیں۔ 4 سال سے فورن منسٹر نہیں تھے اور انہوں نے فورن منسٹر لے کے آئے، پھر وزارتوں کا پراپر بریک ڈاؤن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مرجر بھی کیا۔ اس کے علاوہ وہ ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ایک انتھک محنت کرنے والے انسان ہیں۔ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں ہر روز وہ اپنی کابینہ کے ارکان سے ملتے ہیں، اس کے علاوہ ارکان اسمبلی سے بھی ملتے ہیں، اور ٹارگیٹڈ کام کرنے پہ بلیو رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے تمام ارکان کو ٹارگیٹس دیے ہیں، اور ان ٹارگیٹس کی ہر ہفتے کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ خود اس کا جائزہ لیں گے، جس کا جائزہ باقاعدہ کیبنٹ کی میٹنگ میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو سادہ مزاجی ہے اس کے بارے میں بھی ایک بڑا عام تاثر ہے، اور اس کا اظہار ہم نے دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے، ایک سادہ طرز زندگی وہ گزارتے ہیں۔ ان کی جو شرافت ہے اور ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے، ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی اس کے معترف ہیں، اور نوید قمر جیسے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، خود آصف علی زرداری، وہ بھی ان کی اس معاملے میں تعریف کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنے ٹارگٹس بھی سیٹ کیے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی نے۔ ہر صورت میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب نواز شریف کے نمائندے ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے، لیکن بہرحال بڑے ان کے ایمبیشس ٹارگٹ ہیں، اور خاص طور پہ ان کے کاندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے، ایک سال جو آخری سال ہے یا اس کے آخری مہینے ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی کارکردگی کو، اپنے پروجیکٹس کو مکمل کرنا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے اہداف کا بھی تعین کیا ہے، جس کا برملا اظہار انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی وزیر اعظم کی حیثیت سے تقریر میں کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 221 ووٹس لیے۔
45 दिन के लिए हूँ, 45 घंटे के लिए हूँ। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया। यहाँ एक रुझान है कि टैक्स देना शायद कोई ऑप्शन है। हमने नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना है। एग्रीकल्चर जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी, हमने उसको मजबूत करना। मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, हम पीछे हट गए। एक नेशनल टेस्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। ऑटोमेटिक असला वफाक जारी नहीं करेगी। इस तकरीर से वो इस तासुर की हर सूरत में नफी करना चाहते हैं कि वो कोई कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि एक मखसूस प्रोग्राम के साथ और एक मुस्तैद प्रोग्राम के साथ उन्होंने वज़ारत उज़्मा संभाली है, जो कि सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी माविन साबित होगी और ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो आइंदा सियासी एजेंडा है उस हवाले से भी। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं आज की एक और बड़ी दिलचस्प खबर, और वो ये कि ऐन उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने के लिए अपने हज़ारों साथियों के साथ इस्लामाबाद से जीटी रोड की जानिब गामज़द थे, अपने सियासी एक इंतहाई अहम सफ़र का आगाज़ कर रहे थे, बेगम शहबाज शरीफ ने कुछ ट्वीट्स की जो बहुत ही चुभती हुई ट्वीट्स थी इस पूरे मामले के हवाले से, और ये बहुत ही दिलचस्प खबर है आज की। और इसमें नफ़ी भी होती थी उस तासुर की जो खुद जनाब शहबाज शरीफ दे रहे थे, मगर हमें नहीं पता कि ये जो ट्वीट्स उनकी थी वो खुद खालिसतन उनकी अपनी तर्जुमानी थी या वो अपने खाविद की तर्जुमानी कर रही थी। इस अहम मौजू पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी के बारे में मशहूर है कि वो लगी लिपटी नहीं रखती हैं, मगर बाज़ मौक़ों पर जब वो गुफ्तगू करती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। और आज ख़ास तौर पे ऐन उस वक्त जब जनाब शहबाज शरीफ के बड़े भाई जनाब नवाज शरीफ और उनके जेठ अपने सियासी कैरियर के और अपने सियासी सफ़र के बहुत अहम मोड़ पर थे, उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हैं मोहतरमा तहमीना दुरानी ने, जो कि बहुत ही चुभती हुई ट्वीट्स हैं। उनकी टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस हवाले से ये बात भी मुबसरीन कहते हैं कि इन ट्वीट्स को बहरहाल मोहतरमा तहमीना दुरानी कोई लगी लुपटी नहीं रखती, लेकिन ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि जनाब शहबाज शरीफ उन लोगों में थे जो ये समझते हैं कि जीटी रोड का रास्ते के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से, इसलिए इन ट्वीट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी टाइमिंग है। वो अपने जेठ मियाँ नवाज शरीफ से और इस ख़ानदान से शिकवे शिकायत तो इससे पहले भी उनके रहे हैं, लेकिन अपने शौहर शहबाज शरीफ को मुसीबत में डालने से तजवीज़ दी आज उन्होंने। और अब ये नहीं मालूम हो रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मालूम नहीं हो रहा कि ये उनके ज़ाती जज्बात हैं या किसी सूरत से ये उनके अपने खाविद के जज्बात हैं जिनको वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। तहमीना दुरानी ने आज दोपहर को अपने शौहर शहबाज शरीफ की ट्वीट के सिर्फ आधे घंटे बाद ही लगातार कई ट्वीट्स की, और जब मीडिया उनकी ट्वीट्स की भरपूर पजीराई कर रही थी तो अब से एक घंटे पहले भी तहमीना दुरानी ने मज़ीद ट्वीट्स की हैं, गोया कि वो भरपूर तरीके से एक गुफ्तगू कर रही हैं और उसको कंसर्टेड तरीके से आगे बढ़ा रही है। वज़ीर आला उनका कहना है, अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को पार्टी रैली की हिफाजत और ताउन की दोहरी जिम्मेदारी से दूर रखना चाहिए था, उनको ऐसी पोजीशन में डालना बहुत ही संग दिली है। तहमीना दुरानी कहती हैं, किसी हुकूमत को इख्तियार नहीं कि शाराए आम 3 दिन के लिए बंद कर दे, मैं सिर्फ माफ़ी ही मांग सकती हूँ। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो माफ़ी किस हैसियत में मांग रही हैं, शायद उनका मतलब ये था कि वो वज़ीर आला की अहलिया हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ को मशवरा देती तो उनसे दरख्वास्त करती कि अपने वफादार भाई को वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से इस मुतसादिम सूरत हाल में झोंकने के बजाय कौम से खिताब कर लें। तहमीना दुरानी ने अपने एक और ट्वीट्स में कहा कि शरीफ फैमिली में कोई इख्तिलाफ नहीं, मेरा माजी गवाह है कि मैं खुलकर बात करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब पर साख बचाने की जिम्मेदारी डालना एक जालिमाना और बेरहम मुतालबा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने 9 साल से आराम नहीं किया, उनके कामों में रखना डाला गया, वो मूरसी सियासतदान नहीं रहे। दुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ बहिफाजत घर पहुँचे
اور اپنے تمام مشیروں کو فارغ کر دیں۔ بہت ہی سخت گفتگو ہے جو کہ تہمینہ دورانی نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے کی ہے، اہمیت نہ ہوتی اگر وہ جناب شہباز شریف کی اہلیہ نہ ہوتی۔ ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کے اس معاملے پر بات کریں گے، لیکن سب سے اہم معاملہ جو وہ سیاسی قافلہ، وہ جو سیاسی قوت کا مظاہرہ ہے راولپنڈی میں، اس پہ بھی کریں گے، اور ان دونوں موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے ممتاز نامور صحافی، سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک تجزیہ کار محترم افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب، تہمینہ دورانی کے بارے میں نے کہا کہ وہ لگی لپٹی رکھتی نہیں ہے، لگی لپٹی رکھے نہ رکھے، مگر بہرحال اس کی ٹائمنگ اور اس کی گفتگو اور اس میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ کسی حد تک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ یہ کیا کس پریشانی میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں نواز شریف کی، یا کیا ڈسٹنس کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 8:44 پر جو آخری انہوں نے ٹویٹ کی ہے وہ یہ نا کہ I pray that the میاں نواز شریف arrive home safely، تو یہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ وزیر اعظم سابق ہیں وہ گھر خیر خرید سے پہنچے، اور جو باتیں انہوں نے اپنے خاوند سے منسوب کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ دیکھیں ان کی ساکھ بھی داؤ پہ ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے وہ پروٹیکشن بھی دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں پولیٹیکل مائلیج بھی لیں نہ لیں۔ ان کے لیے ایشو بہت عجیب بنا کے رکھ دیا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ڈسٹنس پہ رکھا تھا، نثار نے اور شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھا تھا جب بھی کوئی ایسا اختلاف آیا بٹوین دی آرم فورسز اینڈ دا سویلین، تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اس معاملے کو گہرا نہ ہونے دیں۔ اور آج جو ٹویٹ ہیں محترمہ تہمینہ دورانی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی آبزرویشن میں نے سارا دن کسی کی بھی نہیں دیکھی اور کسی کی بھی نہیں سنی۔ اور انہوں نے ان کا یہ کہنا کہ وہ بہت سالوں سے انتھک محنت کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہی ورکس ویری ہارڈ۔ اب وہ کام کرے، وہ اس ساری صورتحال کو سنبھالے، اگر فرض کریں فلاپ ہو جاتا شو اور لوگ زیادہ نہیں آ پاتے تو پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ چیف منسٹر مینیج نہیں کر پایا، حالانکہ چیف منسٹر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے لے کے آئے۔ گویا افتخار صاحب آپ اپنی پوزیشن میں تہمینہ دورانی کی ہر بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہوں نے صحیح بات کی ہے، کہ وزیر اعلیٰ پہ بات تو ہے ان کی کہ بھائی اس ریلی کو پروٹیکٹ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اس میں بھرپور طریقے سے لوگ شامل ہوں، یہ بھی چیف منسٹر کی ذمہ داری میں شامل ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ 3 دن کے لیے ایک بڑی سڑک کو بند کر دیا گیا ہے، تو اس میں پھر وہ پبلک کے ساتھ ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنی بیس پر ہیں، جو بھی ان کی پولیٹیکل پوزیشن ہے، انہوں نے 9 سال انتک محنت کی ہے، وہ اس بیس پر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، مگر اس ٹائم پہ اور پھر پبلکلی یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں احمد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ صحیح وقت پہ صحیح بات کہہ دینی چاہیے۔ ہم جو یہ بعد میں کہانیاں اور افسانے سناتے ہیں کہ میں یہ کہہ دیتا یا میں یہ کر دیتا، وہ مناسب نہیں تھا۔ تہمینہ نے جو سوچا، جو سمجھا، جو اس کی فیلنگ ہے، اس کا اس نے کھل کے اظہار کیا، اور میں تو اس رویے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اس میں نہ تو کوئی مخالفت ہے نہ کچھ ہے۔ ایک ریئلٹی کو انہوں نے لفظ دیے ہیں، اور یہ ریئلٹی ہے۔ مطلب یہ توقع کرنا، یہ دعا کرنا کہ نواز شریف صاحب خیر خرید سے اپنے گھر پہنچے، اس سے ریئلٹی، بیکاز پاکستان جن معاملات میں پھنسا ہوا ہے، جو ہمارے دشمنوں کے ارادے ہیں، جو کچھ ہمارے گرد ہوتا ہے، ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ ایک سڑک پر سے گزرنا اور ایک مجلس میں جانا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ افتخار صاحب، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی پہلی ٹویٹ آئی آج کی، اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہی ان کے ہسبینڈ نے، شہباز شریف صاحب نے، اس ریلی کی حمایت میں نواز شریف سے اپنی لگاؤ کے حوالے سے اور تمام معاملات کے حوالے سے ٹویٹس کی تھی، 2 ٹویٹس کی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایک دوسرے میں سنک تھا یا نہیں تھا، لیکن پہلے شہباز شریف صاحب نے یہ سوئنگ کر دی، ٹویٹس کر دی، شاید ان کو پتا تھا کہ تہمینہ اب کیا کرنے والی ہیں تھوڑی دیر میں۔ دیکھیں ان کے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، دے آر ویری گڈ فرینڈس اینڈ بوتھ آر ویری ایجوکیٹڈ، اینڈ ان کا تاریخ پر بہت عبور ہے، کتابیں وہ دونوں پڑھتے ہیں، دے آر ڈفرنٹ کائنڈ آف میاں بیوی۔ اور میں سمجھتا ہوں جو تہمینہ نے کہا
اس کو شاید یہی کہنا چاہیے تھا. دیکھیں جی ہر پاکستانی کیا کہہ رہا ہے, نواز شریف کو سزا ہوئی وہ سزا واپس نہیں ہو سکتی, جو ان سے الیکشن کمیشن نے اختیار واپس لیا وہ واپس نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں یہ ثابت کرنا کہ وہ واحد قوت ہیں پاکستان میں جو اگلا الیکشن جتوا سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کا اظہار کسی اور طریقے سے بھی تو ہو سکتا تھا, اور انہوں نے جو یہ طریقہ اپنایا ہے یہ ہم سب کے لیے چونکا دینے والا ہے. موسم گرم ہے, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, علاقہ تپش والا ہے. اب بتائیں اس میں خدا نخواستہ کچھ بھی چھوٹی سی بھی واقعہ کچھ غلط ہو جاتا ہے. اس موضوع پہ تو افتخار صاحب ابھی ہم نے بات کرنی ہے تفصیل سے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی. واپس آتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی قوت کا مظاہرے کا اس وقت مرکز راول پنڈی کی تقریباً مری روڈ ہے, جہاں پر یہ قافلہ اب پہنچا ہے. صبح سے یہ چلا پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد سے, اور اب اس کی پہلی منزل ہوگی, پڑاؤ ہوگا پہلا کمیٹی چوک پر, جہاں جناب نواز شریف خطاب کریں گے. آج رات بسر کریں گے راول پنڈی کے پنجاب ہاؤس میں, اور کل صبح سے پھر اس سفر کا آغاز کریں گے. مبصرین اس بارے میں ابھی مکمل طور پہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اس پوری سیاسی ایکٹیویٹی کا ہدف کیا ہے اور وہ ہدف حاصل ہوگا یا نہیں, لیکن عام خیال یہی ہے کہ ایک سیاسی قوت کا اظہار ہے اور برہمی کا اظہار ہے, خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے پر, اور اس کے ساتھ ہی قوت کو مجتمع کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق 5 ریفرنسز شریف خاندان کے تقریباً تمام افراد کے خلاف مختلف احتساب عدالتوں میں دائر کیے جانے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے اور اس کی سپرویژن بھی کریں گے. یہ پورا معاملہ ظاہر ہے کہ ایک سنگین صورتحال کا باعث بن سکتا ہے, اس لیے سیاسی قوت کا بھرپور اظہار ضروری ہے. اس موضوع پر ہمارے ساتھ وقفے سے قبل جناب افتخار احمد موجود تھے, اب ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز کالمنسٹ, آتھر اور اینالسٹ جناب زاہد حسین نے. زاہد صاحب, آپ بتائیے گا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب یا ان کے پارٹی کے جو لوگ جنہوں نے اس ایکٹیویٹی کو بیک کیا ہے, کیا ٹارگٹ کیا ہے اس وقت ان کا؟ پہلا دیکھیں, یہ تو بات صاف ہے کہ یہ جی ٹی روڈ جو ہے اگر دیکھیں آپ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اقتدار کے لیے ہے یہ جی ٹی روڈ نے, جس پہ اگر فرض کیے کسی کی بھی تسلط ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہاں کامیابی حاصل کرتے ہیں, تو وہ پھر اس کے لیے پنجاب میں اور پھر سینٹر میں حکومت کرنا آسان ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جی ٹی روڈ پہ ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقینی بات اس کا ایک تو مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عوامی سطح پہ ان کو جو ہے وہ موبلائز کیا جائے, گیلونائز کیا جائے, اور تھوڑا سا جو ہے اپنی ایک جو کارڈ کھیلنا چاہ رہے تھے وہ وکٹم کارڈ جو ہے وہ بھی کھیلنا چاہ رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے سامنے تو یہ ساری چیزیں تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اگر اس کو دیکھیں تو اس کے الیکشن کی ایک کڑی مجھے نظر آتی ہے کہ الیکشن آئندہ جو ہونے والے ہیں 2018 میں ہونے یا اس سے اگر پہلے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے میرے خیال ایک لحاظ سے تیاری تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت اچھا پڑے گا, کیونکہ آج تو میں اسلام آباد میں دیکھتا رہا ہوں کہ جس طرح سے جو یہاں پہ تمام جو ہے تقریباً شہر جو ہے وہ پیرالائز پڑا ہوا تھا. مجھے خود بھی جانا تھا کہیں تو میں نہیں جا سکا, تو اب پنڈی میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کا وہ ساری جو مین علاقے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں جہاں سے, وہ وہاں بھی دکانیں بھی بند کرائی جا رہی ہیں, مارکیٹس بھی بند کرائے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گیلونائز کریں, اپنے سپورٹ کو جو ہے وہ موبلائز کریں وہاں پہ, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے. افتخار صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ افتخار صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے, کیا ہدف ہے, کیوں یہ پوری ایکٹیویٹی آرگنائز کی ہے جناب نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں نے, جنہوں کہ اس میں ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ قافلہ نکالنا بڑا ضروری ہے, کیا آبجیکٹو کیا ہے اس کا؟ پہلا آبجیکٹو ہے 2018 کے انتخابات, اور یہ ثابت کرنا کہ ہمارا لیڈر خواہ
डिस्क्वालीफाई हो जाए, हाँ वो जेल चला जाए, हमारा लीडर यही है और हम इसके हर हुक्म के ताबे हैं। सर इसमें किसको शक है? और वो साबित कर रहे हैं। इसमें किसको शक है? ये शक था ना, कुछ लोगों को शक था, उनका ये ख्याल है उनके ग्रोह का कि उनके मुखालफिन ने एक साजिश घड़ी, उस साजिश का ये शिकार बने और उन साजिश का ये नतीजा था कि उनका ख्याल था कि अगर नवाज शरीफ जेल चला जाए और नवाज शरीफ के बेटे और बेटी और उसके दामाद और उसके समधी को अगर सज़ा हो जाए तो ये भाग जाएंगे पिछली मर्तबा की तरह, कोई कंप्रोमाइज़ करके, कोई एनआरओ करके। इस दफ़ा ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा। इस दफ़ा यही फैसला है कि हम यहीं हैं, यहीं पर लड़ेंगे और यहीं पर मुकाबला करेंगे। इसका आगाज़ इस तरह हुआ है। इफ्तिखार साहब इसलिए बताइएगा कि ये जो भी एक्टिविटी हो रही है जो इस वक्त रावलपिंडी के मरी रोड के करीब है और लाहौर तक जाएगी, वो क्या फैक्टर्स हैं जो इसकी कामयाबी का तयन करेंगे, जिसकी बुनियाद पे आप कहेंगे कि गुड वर्क, ये कामयाब हो गया? At least a big gathering everywhere. उसकी वजह ये है ना कि पूरा इलाका इनका है। जैसे जाहिद साहब कह रहे थे, जाहिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी एक बात याद रखिएगा कामरान साहब कि जो लोग इनके टिकट पे जीते हैं उनका भी तो मुस्तकबिल का मसला तय हो जाना ना। अगर वो आदमी नहीं लेके आएंगे सड़क पे तो जब वो वापस जाएंगे अपने गांव में, देहात में, तो उनको भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर उनका लीडर नाकाम होता है इस मुहिम में, अगर उनका लीडर अच्छा रिसेप्शन नहीं हासिल कर पाता तो ये तमाम की तमाम वो पार्टी जो जीटी रोड के हम कहते हैं, उन सबको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और पीटीआई को एक ऐसा मौका मिल जाएगा। जाहिद साहब ये बताइएगा कि आप कब कहेंगे कि ये जो एक्सरसाइज की नवाज शरीफ साहब ने और उनके तमाम साथियों ने ये कामयाब हुई, जिस पे आप कॉलम लिखें कि भाई ये तो ज़बरदस्त कामयाबी हो गई नवाज शरीफ को, और कब आप कहेंगे कि ये फ्लॉप हो गया शो? देखिए बात ये कि कामरान, ये जो है एक पहला जो है वहीं से कमजोरी जाहिर होती है कि ये हुकूमत वक्त के तहत निकल रहा है और वहाँ पे देखें ये एक सरकारी सतह पे ये सारा जुलूस है। तो ये आम पाकिस्तान की तारीख में अभी आग देख लें कि जो भी सरकारी सतह पे चीज़ें होती हैं उसका असर अवाम में वो नहीं पड़ेगा। और उसका जो है फिर उसके बाद सिक्योरिटी के भी बहुत, मैं देख रहा था कि कहीं 6000 पुलिस को मोबिलाइज कर दिया गया है। क्या जो है मेरे ख्याल सबसे अच्छा इनके लिए अगर होता, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी ये जिसके कह सकते थे कि यहाँ से सीधा लाहौर जाते और लाहौर में कोई बहुत बड़ा जलसा कर लेते, तो मेरा ख्याल ये है कि वो मकसद पूरा हो सकता था काफ़ी हद तक। या जो है अलग से जो है बजाय इसके कि काफिले की सूरत में जाते वो मुख्तलिफ जगहों पे जलसे भी कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जुलूस का पूरा एक बन के आ रहे हैं कि 3 या 4 दिन तक उनके जाने का नजर आता है, तो उसमें देखिए अवाम जब मुतासिर होती हैं, उनके जो है वो अगर बिजनेस मुतासिर होते हैं तो जो आप उनके यकीन तौर पे वहाँ पे इनके सपोर्टर्स भी होंगे, हमदर्द भी होंगे। जैसे पहले अभी बात हो रही थी कि ये इलाका तो जो है वो एक लिहाज से पीएमएलएन के गढ़ समझा जाता है, तो उसमें जब अगर आप में वहाँ पे ये लोगों में इस किस्म के तासुर पैदा होते हैं तो जो सियासी हल आप या सियासी एक लिहाज से जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं वो नहीं होती हैं। और ये बात साफ है कि जो सरकारी सतह पे जो चीज़ होती है उसका जो है वो असर नहीं होता है जो कि एक अवामी सतह पे खुद ब खुद वाला होता है। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि क्या ऑप्शन था नवाज शरीफ साहब के पास कि वो ये ना करते? वो जैसे जाहिद साहब ने कहा कि एक ऑप्शन ये था कि लाहौर आ जाते, वहाँ पे बड़ा जलसा करते, आपके ख्याल में ये ना होता तो क्या उनको करना पड़ता? बहरहाल एक अपनी सियासतदान है और उनको अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा तो बहरहाल करना है ना। देखें सर, ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होके जाके अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है आप, और मुजाहरा करने पे वो मजबूर है क्योंकि उसकी सारी जो सियासत है, जो उसका सारा मुस्तकबिल है, वो इसी चीज़ से मुंसलिक है। अगर वो अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर पाता तो फिर उसको सीटें लूज़ करनी पड़ेंगी और ये मुमकिन है कि लोग भाग जाए, लोग छोड़ दें, लोग कहें ये ताकतवर नहीं है, ये बुज़दिल है, ये बहादुर भी नहीं है,
یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکتا, صرف باتیں کرتا تھا کمرے میں بیٹھ کے. بہت ساری چیزوں کو دیکھنا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری تھی, انہیں بہرحال یہ کرنا تھا. یس, دیر از نو چوائس. پر سر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ روز ایک پروگرام کریں گے, خواہ آپ بیمار ہو, خواہ آپ کی تکلیف ہو, آپ کا سر درد ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو ایک پروگرام کے لیے آنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. وہ لیڈر ہے, اس کو کیا چوائس ہے اس کے پاس؟ نو چوائس. آپ دیکھ لیں جو صورتحال آج پاکستان کی ہے. دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی سٹرونگ ہوتی تو شاید نواز شریف کا آپشن کچھ اور ہوتا. نواز شریف کسی طور پہ بھی پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دے گا. ہر قسم کی کوشش کرے گا, اس کے تمام ساتھی کوشش کریں گے, اس کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز ڈٹ جائیں گے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے افتخار صاحب, ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آئیں گے. نواز شریف قافلہ اب چاندنی چوک سے ہوتا ہوا وارث خان چوک پہنچ گیا ہے, اور جس رفتار سے یہ چل رہا ہے کہ تقریباً شاید اگلے 45 منٹ 1 گھنٹے میں یہ کمیٹی چوک پہنچے, جہاں جناب نواز شریف اس قافلے کے پہلا خطاب کریں گے, اور کمیٹی چوک پر وہ ان کا پہلا ایڈریس ہوگا. سیاسی قوت کا یہ مظاہرہ, اس کا ہدف کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے, ان تمام موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جناب زاہد حسین موجود ہے, اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر اینالسٹ تجزیہ کار جناب مشرف زیدی. بہت بہت شکریہ مشرف صاحب, آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. آپ کے نزدیک اس کیا نواز شریف کے پاس, ہم بات کر رہے تھے وقفے سے قبل آپشن کی, جس ملک میں سیاست ہی جلسہ جلوس بلکہ اب تو دھرنا ریلی ہو, وہاں پہ ان کے پاس کیا آپشن تھا کہ آج کے دور میں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتے, کوئی بہت بھرپور زبردست قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جیسی یہ کر رہے ہیں اسے نہ کرتے؟ ایسا آپشن تھا آپ کے خیال میں ان کے پاس؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کامران صاحب کی یہ آپشن تھا, اور شاید یہ احسن آپشن ہوتا میری نظر میں, کیونکہ ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی حکومت کا وقت پورا ہو گیا ہے اور جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن کے وقت وہ پورے ہو گئے. ابھی تو کم از کم 7-8 مہینے تو لگتا ہے کہ ہیں الیکشن میں, اور ابھی جو لوڈ شیڈنگ کے حالات آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں جو تھوڑے سے بڑھے ہیں پچھلے چند دنوں میں, اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو اہداف لوڈ شیڈنگ کے لحاظ سے اور چیزوں میں بھی اکانومی کے لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں. مشرف صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپشن تھا, تو ذرا فرمائیے نا کہ کیا آپشن تھا آپ کے خیال میں؟ یہ نہ تھا تو کیا آپشن وہ اپلائی کر سکتے تھے, پولیٹیکل آپشنز؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چناؤ کا یہ طریقہ کار تھا, جس میں پہلے انہوں نے فوراً اناؤنس کر دیا کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے, اور اس کے بعد اس میں خود ہی سے جو ہے وہ ڈاماڈول بھی کر دیا. اب جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید وہ مسز نواز شریف کو جو ہے NA 120 میں لڑوا کے اور الیکشن جتوا کے اور شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں ہی رکھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ دکھاتی ہے کہ یہ تیار نہیں تھے اس آؤٹ کم کے لیے اور کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی. آج کی جو ان کا شو ہے اس سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ بڑی مختصر اور لمیٹڈ پلاننگ تھی. اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ کل کابینہ کو ایکسپینڈ کیا جائے گا, تو جس سمت سے بھی آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ PML نون میں جو فیصلہ کاری کا جو عمل ہے اس میں منظم طور پہ اور پلاننگ جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہر لمحے جو ہے فیصلے اس لمحے کیے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ پلاننگ کے ساتھ کیے جائیں. تو کوئی تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم جن کا اتنا ایکسپیرینس ہو, ان سے میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ اس سے بہتر امید رکھتے تو یہ اتنا انفیئر نہ ہوتا. لیکن مشرف صاحب عوامی مقبولیت تو بہرحال انہیں دکھانی ہے نا, یہ شو کرنا ہے کہ وہ عوامی طور پہ مقبول ہیں, اور اس فیصلے کے بعد عوام مضطرب ہیں, ان کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں. یہ تو بہرحال ان کو اٹیمپٹ کرنا تھا نا, اب اس کی کامیابی ناکامی تو بات کی بات ہے. کامران صاحب میری نظر میں ان کی جو مقبولیت ہے اس کا جو کمال ہے یا راز ہے وہ سروس ڈیلیوری ہے. وہ میٹروز ہیں, بائی پاسز ہیں, صحت, تعلیم, پانی, بجلی, یہ چیزیں ہیں.
ان کی مقبولیت جو ہے وہ بھٹو خاندان کی مقبولیت نہیں ہے، نہ وہ کسی لسانی گروپ کو یا کسی سیکٹیرین گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان کی مقبولیت یا جو ہے وہ بڑی مخصوص اس ڈیلیوری کی بنا پر ہے. اگر وہ ڈیلیور کرنے پہ زیادہ توجہ دیں گے تو ان کا ووٹر زیادہ ان کو ووٹ دے گا. اگر وہ اس طرح سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتشار کی طرف جو ہے، مطلب ابھی تک تو الحمدللہ ان کی جو ریلی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، جو بہت اچھا ہے. لیکن اگر کسی بھی لمحے یہ سچویشن جو ہے اس میں تصادم یا کوئی ٹکراؤ کسی طرح کا بھی ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کا ووٹر ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ رسک ہوگا. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے کہ ابھی مشرف زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ پلاننگ کا فقدان ہے، اور سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ آج صبح اگر آپ اسلام آباد سے 11 گھنٹے پہلے نکلے ہیں، تقریباً 12 گھنٹے ہو گئے، اور ابھی تک آپ صرف کمیٹی چوک نہیں پہنچے ہیں، تو ابھی لاہور پہنچنا ہے. اور اگر اسی قسم کی پلاننگ ہے، پہلے پلاننگ یہ تھی کہ یہ جہلم تک پہنچیں گے، یہ تو 7 دن بھی لاہور نہیں پہنچ سکتے. تو اس کو ریوزٹ بھی کرنا ہوگا نا. اس پورے آپ کے خیال میں اس وقت اس پلان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے؟ دیکھیں کامران، ایک تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ جو ہے آبجیکٹو کیا ہے ان جلسے. جو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ یہ نواز شریف صاحب کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو ایک بات تو صاف ہے کہ ان جتنے بھی بڑے جلسے کر لیں اور جتنے لوگ اکٹھا بھی ہو جائیں، لیکن وہ ری انسٹیٹ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ ان کو ری انسٹیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، یا اس پہ بحث چلتی رہے گی، مستقل چلتی رہے گی کہ جو ہے کیا جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا یا کچھ اور ہونا چاہیے. وہ تو اپنی طرح بحث چلتی رہے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت میں کورٹ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس قسم کے مجمع. پہلی تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مشرف صحیح کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پارٹی کی بات آ جاتی ہے اب، کہ اب پارٹی کی ہے، ان کی حکومت ابھی تک موجود ہے یہاں پہ، ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی ہے. یہ صورتحال اس سے بہت مختلف ہے جو کہ ہم نے ماضی میں ان کی حکومت کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں حکومت چلی جاتی تھی تو اس میں تو ایک دوسری ایک صورتحال بن کے آتی تھی، اس میں پروٹیسٹ بھی ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ ہٹیں، آپ کو عہدہ سے ہٹایا گیا ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پارٹی ابھی بھی برسر اقتدار ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی طرف یا فیوچر کی طرف دیکھیں تو ان کو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 6-8 مہینے جتنے بھی باقی ہیں اس میں ڈیلیوری کی طرف جائیں. اس میں جو ہے وہی آپ کو انتخابات بھی جتائے گی. یہ ایک جو ہے وہ 7 دن لگ جائے، 8 دن جائے، اس کے بعد بھی 8 مہینے باقی ہوں گے، یہ آپ کو انتخابات نہیں جتائیں گے. اور اس سے آپ کیا صاحب ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام میں مقبول ہیں؟ وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ کی پارٹی کی ایک حیثیت ہے، تبھی آپ انتخابات بھی جیتے تھے. لیکن اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور اس سے یہ ہے کہ مجھے تو ایک دوسری چیز نظر آتی ہے کہ اس میں پھر ایک سوالیہ نشانات ان کے خود سپورٹرز میں آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. مشرف صاحب ایک اگر آپ کوئکلی مجھے، کیونکہ بہت ہی وقت کم ہے، یہ بتائیے گا کہ اس پوری ایکٹیویٹی سے کیا ان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا یا یہ ایفرٹ سے کچھ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ حشر نہ ہو یا وہ انجام نہ ہو جو سپریم کورٹ پہ ان کی سماعت کا ہوا؟ کیونکہ آگے نیب ریفرنسز اور نیب مقدمات جو ہیں وہ تو بہت ہی سیریس معاملات ہیں. تو وہاں پر کوئی ان کو ریلیف ملے یا کوئی اس معاملے کو اس انداز سے نہ چلایا جائے جیسے کہ پہلے چلا ہے، وہ کوئی ان کو ریلیف مل سکتی ہے اس پوری سیاسی قوت کے بھرپور مظاہرے سے؟ نہیں کامران صاحب، میرا نہیں خیال کہ جو سلسلہ ہے یا جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کا عوامی مقبولیت یا اس اسٹرینگتھ آف شو اسٹرینگتھ سے جو ہے اس پہ کوئی خاص فرق پڑے گا. بلکہ الٹا ضرور ہو سکتا ہے، ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ایسا محسوس ہو کہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، وہ الٹا جو ہے اس کی جوابی کارروائی میں جو ہے زیادہ سخت جو ہے موقف اختیار کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم اس کے فوائد ہیں جو عمل جس عمل کی شروعات آج کی ہیں نواز شریف صاحب نے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ مستحکم حکومت جو ہے اس کو اور مستحکم کیا جاتا اور ڈیلیوری پر فوکس کیا جاتا، شہباز شریف کو ایلینیٹ نہ کیا جاتا اور یہ
جو سوالات مستند رائے ہے. بہت بہت شکریہ جناب مشرف زیدی، جناب زاہد حسین، جناب افتخار احمد. کم و بیش ایک ہی رائے ہے، یہ ابھی جو عمل کیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ وقت کا انتخاب درست نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اگر آپ سے دونوں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.